बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम टॉपिक नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन उसका आगाज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत क्यों ज़रूरी है? या ये सवाल इस तरह भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से क्या मुराद है? तो इसको हम देखते हैं कि इताअत रसूल का मफ़हूम क्या है। इताअत के लुग़वी मानी ताबेदारी, फर्माबरदारी और हुक्म पर अमल करना के हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और सीरत पर अमल करना इताअत रसूल कहलाता है। अल्लाह ताला ने हर दौर में इंसानों की मुकम्मल रहनुमाई के लिए अंबिया भेजे और सबसे आखिर में इंसानियत पर एक अजीम एहसान करते हुए अपने प्यारे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों की मुकम्मल रहनुमाई के लिए भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इंसानियत को इस बेहतरीन रास्ते की तरफ बुलाया कि जिस पर चलकर दुनिया व आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकती है। तो इंसानियत के लिए अगर वो दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो वो उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत अल्लाह की इताअत है। अब हम देखते हैं कि कुरान मजीद जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के हवाले से हमें क्या रहनुमाई दे रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत और इताअत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व मोहब्बत से मशरूत करार दिया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मैं युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की, फ़क़द बस बेशक, अता अल्लाह उसने अल्लाह की इताअत की। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम अल्लाह की इताअत करना चाहते हैं तो फिर ज़रूरी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें, क्योंकि अगर हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे तो अल्लाह की गोया की इताअत करेंगे। तो ये कुरान मजीद की आयत सूरह निसा की आयत नंबर 80 का टुकड़ा है कि जो आपके सामने है। अब आप देखते हैं कि ईमान का तकाजा भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी ईमान का तकाजा है। कुरान ने इस मोहब्बत का जिक्र किया है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6 में का टुकड़ा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों पर उनकी जानों से ज़्यादा हक रखते हैं। क्या मतलब कि अहले ईमान जो है वो अपनी ज़ात से भी ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरजीह देते हैं। जैसे कि हदीस अभी हम मुताला करेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि उस शख्स का ईमान ही मुकम्मल नहीं है कि जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उसे अपने वालिदैन, अपनी औलाद, हत्ता कि तमाम इंसानों से और हत्ता कि अपनी जान से भी ज़्यादा जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं, तो उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं है। तो ईमान का तकाजा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। आगे देखते हैं कि मोहब्बत रसूल का तकाजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना बढ़ा जाए। जाहिर बात है, जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी हर अदा को अपनाया जाता है और जिस काम को उसने नहीं किया उससे बचने की कोशिश की जाती है। और ये भी है कि
ان سے آگے بڑھ کر کوئی اپنی طرف سے کام نہیں کیا جاتا۔ تو یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا، تم آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اگر یہ آیت کو اگر ہم دیکھیں تو سیاسی نظام کے لحاظ سے یہ قرآن مجید نے ایک بنیادی اصول دے دیا ہے کہ کوئی بھی قانون سازی جو ہے وہ کی جائے گی تو اس میں اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھا جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے قانون کے اندر بھی یہی ہے کہ کوئی قانون سازی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے منافی نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیاسی سطح پر بھی اور ہماری انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں کے اندر یہ اصول جو ہے کار فرما رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو یہ محبت، اللہ کی رسول سے محبت کا یہ تقاضا بھی ہے کہ ان سے آگے نہ بڑھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذریعہ ہدایت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذریعہ ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اس لیے آپ کی اطاعت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں کیا کیا ہے؟ وَاتَّبِعُوهُ، اور تم سب اس کی پیروی کرو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ہدایت پر گامزن ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے اس حکم کے مطابق کہ وَاتَّبِعُوهُ، کہ تم سب اس کی پیروی کرو، حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسا کہ اگر تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی اطاعت جو ہے وہ کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ ہے کہ ہم ہدایت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ جی، اللہ کی رحمت کا ذریعہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ کہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار بننا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر جو ہے وہ کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد جب فرمایا تو ایک صحابی نے یہ پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اللہ کی رحمت کن پر ہوگی؟ ان پر ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی محبت کا جو تقاضا ہے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کیوں ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے، جس کے ذریعے دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کا ٹکڑا ہے لَقَدْ كَانَ، لَقَدْ، اب یہ دیکھیں لام تاکید کا ہے، قد تاکید کا ہے، کانا اس کے اوپر جو ہے وہ مزید یہ تاکید کا مفہوم واضح کر رہا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، پھر لام تاکید کا ہے، بے شک، بے شک
تمہارے لیے یقیناً، اب یہ دیکھیں یہ سارے اسلوب وہ عربی کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بے شک کا ترجمہ صرف کر کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین ماڈل ہے۔ نمونہ کیا ہوتا ہے؟ ماڈل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے ایک بہترین ماڈل ہے۔ ماڈل کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کو دیکھ کر اس ماڈل کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے جو ہے وہ ایک بہترین ماڈل کے طور پر ہیں۔ اور یہ اگلی آیت کا ٹکڑا بھی بڑا اہم ہے کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، جو اللہ سے ملنے کی اور اللہ سے اور آخرت سے ملنے کی امید رکھتا ہے، تو اس کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ کیوں؟ کہ جو اللہ سے ملنے کی اور آخرت سے ملنے کی امید رکھتا ہے کہ قیامت کے روز مرنے کے بعد میں نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور وہاں پر اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، تو اگر تو میں اس ماڈل کے مطابق زندگی گزاروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں گے، اور اگر میں نے اس ماڈل کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے نمونے کے مطابق اگر ہم نے زندگی نہیں گزاری تو وہاں اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اور والیوم الآخرہ، جو آخرت کا امیدوار ہے، آخرت کا امیدوار کیا ہے؟ وہاں دو صورتیں ہی ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے، کوئی تیسری صورت تو نہیں ہے نا۔ تو اس لیے جو اللہ اور اس آخرت سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اس کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے بہترین نمونہ ہے۔ اور اگلی آیت کا ٹکڑا مزید ہے وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اس نے اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا۔ ظاہر بات ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق کتنا تھا، کہ اللہ کا ہر وقت ہمہ وقت جو ہے وہ اللہ کو یاد رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے تو وہ بہترین نمونہ ہے ہی ہے، کہ ان کے ذریعے وہ عمل کر کے اس دنیا کی کامیابی بھی حاصل کر لیں گے اور آخرت کی کامیابی بھی ان کا مقدر انشاءاللہ بنے گی۔ ابدی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے، کیا ہے؟ کہ 7واں پوائنٹ ہے ابدی کامیابی کا ذریعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل پیروی انسانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، بس بے شک اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو یہ ابدی کامیابی تو ہمیشہ ہمیش کی آخرت کی کامیابی ہے، کہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی تو یہ دنیا بھی کامیابی کا جو ہے وہ نمونہ بن جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ اہل ایمان نے جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے تو دنیا پر وہی غالب آئے، اور کامیابی انہیں دنیا کی بھی ملی، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی کامیابی تو انہی کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت نہیں ہے، ان کی اطاعت نہیں ہے، تو پھر اس معاملے میں اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کا اعمال ضائع ہونے کا معاملہ بھی ہے۔ تو 8واں پوائنٹ کیا ہوا؟ کہ اعمال کا ضیاع بھی ہے۔ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس بارے میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت میں 33ویں آیت میں یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اطاعت کرو اللہ کی اور تم سب اطاعت کرو رسول کی، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور تم اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ تو اعمال ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میری مرضی ہے کہ اگر چلو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں، نہیں،
اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جیسے قرآن مجید میں کہیں مثال دے کر بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ ان کے اعمال کو ایسے جو ہے جیسے ایک راکھ جو ہے جب تیز ہوا چلتی ہے تو کس طرح اڑا کر اسے بکھیر دیتی ہے، تو اسی طرح اگر انسانوں کے بڑے بڑے اعمال بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے فرما برداری کے تحت نہیں ہوں گے تو وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اس حوالے سے اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے تو وہ پھر ہمارے اعمال ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ جی، اعمال ضائع ہونے کا نواں پوائنٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی گمراہی ہے۔ تو پہلے تو ہم نے ہدایت والا معاملہ دیکھا تھا نا، اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دوسرے انداز سے جو ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ رسول کی نافرمانی کو اللہ نے گمراہی قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں، جس کا ٹکڑا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، فقط ضل ضلالا مبینا، بس بے شک ضل ضلالا مبینا، وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ گمراہی کا شکار ہوتا ہے، اور گمراہی جو ہے اسے تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے، جو اس دنیا کے اندر بھی اس کا باعث بنتی ہے اور آخرت کے لیے بھی اس کا نقصان کیا ہے کہ وہاں پر بھی انسان ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی کا سامنا جو ہے اسے کرنا پڑ جائے گا۔ تو اس لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کیا ہوگا، وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ جی، آگے دیکھتے ہیں ہم 10واں پوائنٹ کیا ہے، محبت الہی کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیوں ضروری ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اگر تم اللہ اور اس کے رسول، قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، بس تم میری پیروی کرو۔ کس کی پیروی کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اللہ کی محبت کے خواستگار ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے، کیونکہ اہل ایمان کا قرآن مجید میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت کرنے کا ذریعہ کیا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اتباع کیا ہوتی ہے؟ پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ویسے ہی ہمیں کرنا ہے۔ تو ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ باعث بنے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ تو اس کے نتیجے میں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، یعنی کہ ان سے اہل ایمان سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھیں 11واں پوائنٹ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حرف آخر۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد کسی مومن کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سورہ نساء کے اندر، فلا و ربی کا، پس تمہارے رب کی قسم، اور تمہارے رب کی، پس نہیں، اور تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون، اتنی سخت تاکید کے ساتھ یہ بات بیان کی جا رہی ہے، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، حتیٰ یحکموک کا فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ آپ کو حکم نہ مان لے، یعنی کہ فی ما شجر بینہم، جو اپنے جھگڑوں کے درمیان، اپنے تنازعات کے درمیان میں آپ کو حکم نہ مان لیں۔ حکم کیا ہوتا ہے؟ فائنل فیصلہ کرنے والی اتھارٹی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہیں مان رہے تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، اور تیرے رب کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مومن نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ آپ کو اپنے معاملات میں، تنازعات میں یا جھگڑوں میں وہ آپ کو فائنل اتھارٹی نہیں مان رہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر وہ اپنے جیوں میں نہیں پاتے حرجن، کوئی تنگی، مما قضیت، اس معاملے میں جو آپ نے فیصلہ کیا، ویسلموا تسلیما، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور وہ سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، یعنی کہ پورے طور پر اس کو مان لیتے ہیں۔ تو یہ اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائنل اتھارٹی ہیں، چاہے وہ ہمارے خاندان میں، معاشرے میں، یا ملک کی قانون جو ہے وہ اللہ کے حکم، اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے منافی ہے، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ کام ایسے ہوگا تو اسی کو فائنل ماننا، یہ ہمارے لیے یہ محبت کا بھی تقاضا ہے اور ان کی اطاعت کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو آگے دیکھیں 12واں پوائنٹ ہے جنت کے حصول کا ذریعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت یعنی اتباع جنت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کہ اگر ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی پڑے گی۔ تو اس بارے میں ایک حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ ہر امتی جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ امتی کون ہوتا ہے؟ میری امت کا ہر شخص، امت ہوتی ہے جو با مقصد لوگوں کا گروہ۔ تو با مقصد لوگ کون ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرنے والے ہیں، ان کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان سے محبت کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ تو اس بارے میں پوچھا گیا کہ کون انکار کرے گا؟ اللہ کے رسول، آپ کے امت میں سے کوئی جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی بس بے شک اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ تو یہ دیکھیں کہ واضح طور پر یہاں اس حکم میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہے تو ہم جنت میں جانے سے انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے جنت میں نہیں جانا۔ تو اس میں ہمیں ہر ایک کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں جنت میں جانے ہے یا نہیں جانا۔ اگر جانا ہے تو اس کے لیے پھر 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے میں سے چند گھنٹے یا کچھ اوقات جو ہیں وہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں اور
باقی میں نافرمانی کریں، ایسا نہیں ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ اطاعت لحاظ سے ضروری ہے۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو ایمان اس وقت تک ہمارا مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اپنے والدین، اولاد، اور جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ جو ہے عزیز نہیں ہے، تو اس وقت تک ایمان والے نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ایمان کا تقاضا لازمی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، تو تبھی ہم ایمان والے ہو سکتے ہیں کہ ہماری خواہشات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق ہوں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح نماز ادا کرو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے دیکھتے ہو۔ تو نماز بھی آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے، بار بار بہت زیادہ مرتبہ جو ہے وہ 700 مرتبہ نماز کا جو ہے وہ تذکرہ آیا ہے غالباً۔ تو اس میں دیکھیں کہ نماز ادا کرنے کے لیے جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھیں گے تو ہم نماز ہی نہیں ادا کر سکتے کہ کون سی نماز پڑھنی ہے اور اس میں کتنی رکعت پڑھنی ہے، یہ سارا، اور کس طرح رکوع کرنا ہے، کس طرح سجدے کرنے ہیں، کس طرح بیٹھنا ہے، یہ سارے اعمال جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے جو ہے وہ ممکن ہیں۔ آگے دیکھیں، مجھ سے حج کے مناسک سیکھو، یعنی کہ حج بھی اگر کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا تو حج قبول ہوگا، ورنہ اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے۔ اسی طرح لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہیں بڑی ضروری ہیں کہ اللہ کی کتاب، اور اللہ کی کتاب کی جو تشریح ہے وہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہے، کہ جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے عائشہ، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق بتائیں۔ تو انہوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں کہا عائشہ، ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انہوں نے کیسی گزاری اس کے متعلق جاننا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن ہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، کہ جو جو قرآن نازل ہوا اسی کے مطابق تو انہوں نے عمل کر کے اس کے مطابق کیا جو اللہ نے احکامات دیے۔ تو حاصل کلام کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کے بغیر دین اسلام کی تعلیمات کا سمجھنا اور ان پر عمل مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہیں، اس لیے امت مسلمہ کے ہر فرد کا فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر دل و جان سے عمل کرے، تاکہ کیوں عمل کرے؟ تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کرنا ہے، اور یہ کام تبھی ممکن ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ ہو، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی، اور ان کی ہر عمل کو ان کی اطاعت کرنا۔ اور اگر ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو گویا ہم اللہ کی اطاعت کریں گے۔ یہ ہم قرآن مجید کے حوالے سے یہ ساری چیزیں دیکھ آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ
انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس کے لیے کہ یہ کوشچن جو ہے اس کو ذرا اوور ویو کرتے ہیں کہ میننگ آف لو. محبت is an Arabic word which is derived from the word hub. Hub means heartily trend and liking, یعنی کہ دلی آمادگی اور رجحان کے ساتھ کسی چیز کو پسند کرنا، لائک کرنا. ایک ہوتا ہے زبان سے، ایک ہوتا ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ پسند کرنا. یہ محبت کا میننگ ہے. لو فار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ دیر آر سو مینی بینیفیکیشن آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم آن ہیومینٹی. These blessings require that we should love the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں انسانوں کے اوپر، اس کا تقاضا ہے کہ ان سے محبت کی جائے. Love for the رسول صلی اللہ علیہ وسلم should be more than one's life. Love for the رسول صلی اللہ علیہ وسلم should be more than one's life, wealth, children, parents, rather all the relations and things. یہ بات ہو چکی ہے کہ والدین، اپنی اولاد، دولت اور اپنی لائف سے بھی زیادہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. ڈیمانڈ آف faith. Faith demands that if believers have to choose between their lives and obedience for the Rasul sallallahu alaihi wasallam, they should sustain their love for the Rasul sallallahu alaihi wasallam even at the cost of their lives. Allah has said. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. Surely the Prophet sallallahu alaihi wasallam has a greater claim over the believers than they have over each other. کہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح اول نہیں ہوں گے، فرسٹ پرائیورٹی نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر زیادہ حق رکھتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم has said لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ. No one among you can be a true believer until he loves me more than his own life. کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا. ہونا احب الیہ من نفسہ، یعنی کہ اپنی جان سے بھی زیادہ جو ہے وہ زیادہ محبوب نہ میں ہو جاؤں تو اس وقت تک ایمان ہی مکمل نہیں ہے. ڈیمانڈ آف رسول's لو. The love for the Rasul sallallahu alaihi wasallam demands that one should neither proceed in any matter nor exceed from him sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala has said, Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah. O you who have believed, do not put yourself before Allah and His Messenger, but fear Allah. یعنی کہ اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کی نافرمانی سے بچ جاؤ اور اس سے ڈرو. ڈرنا اس کا مفہوم. ڈیمانڈ آف ڈیپ لو. The Rasul sallallahu alaihi wasallam has himself said that till you do not love me more than you kith and skin, you believe will not be completed. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. None of you will
have faith till he loves me more than his forefathers, his children, and all mankind. اور یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ نبی صلی اللہ ایمان ہی تم میں سے کسی کا نہیں ہے جب تک کہ اپنے والدین یعنی کہ اپنے آباء و اجداد سے اور اپنے بچوں سے اور تمام انسانوں سے، اور اوپر ہم پڑھائیں کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے نفس سے بھی زیادہ جو ہے وہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح he also said لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا جئت به. None of you truly believed until his desires are subservient to that which I have brought. کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہے یہاں تک کہ اس کی خواہش اس کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں، which I have brought، جو میں لے کر آیا ہوں۔ جی آگے نیکسٹ ہے the requirement of benefaction of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. The requirement of the Rasul sallallahu alaihi wasallam benefactions demands to love the Rasul sallallahu alaihi wasallam above everything in the universe. کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ہونی چاہیے. It is also a part of our faith. یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے. The practical exhibition of which is to follow the teachings of Rasul sallallahu alaihi wasallam. اس کی پریکٹیکل صورت کیا ہے؟ عام طور پر ہم زبان سے اگر کہتے رہیں اور عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل نہیں ہے تو وہ دعویٰ ٹرو نہیں ہوگا، فالس ہوگا، جھوٹا ہوگا. تو practical exhibition of which is to follow the teachings of Rasul sallallahu alaihi wasallam and to recite durood on him to express our love and dedication or affection. Allah has said, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima." Indeed, Allah confers blessings upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his angels. کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیسنگز بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں. او یو ہو ہیو بلیوڈ، اور وہ جو تم میں سے جو یقین رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں یعنی کہ ایمان لائے ہوئے ہیں، آسک اللہ ٹو کنفر blessings upon his and ask Allah to grant him peace. کہ اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے درود و سلام بھیجو. تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے، ڈیمانڈ ہے ہم سے کہ ان کے احسانوں کا بدلہ ہمیں اللہ اور رسول اس کے فرشتے جو ہیں وہ اگر بھیجتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دے رہے ہیں. The love for Rasul sallallahu alaihi wasallam way to heaven. According to the saying of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, the love for the sunnah of the Rasul sallallahu alaihi wasallam is the love for him, and this love is source and way to enter into the paradise. کیا ہے کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے اور ان کی اطاعت کریں گے تو ہم کیا ہے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی اطاعت کرنا، ان کی سنت کے مطابق عمل کرنا. The Rasul sallallahu alaihi wasallam has said,
من احب سنتی فقد احبنی ومن احب کان معی فی الجنہ. Whoever loves my way of life, sunnah, loves me, and whoever loves me will be with me in paradise. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے میری سنت سے محبت کی، یعنی کہ میرے طریقے کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا اور اس سے محبت، اسے ترجیح رکھی، پرائورٹی دی، فقد احبنی، بس بے شک اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے میری سنت، میرے طریقے کے مطابق عمل کیا، اس نے مجھ سے محبت کی. وہ من احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. Incident of a non-Arab. A non-Arab asked the Rasul sallallahu alaihi wasallam, when will the our day of judgment approach? The Rasul sallallahu alaihi wasallam asked, what have you prepared for that? اب یہ دیکھیں آج اہل مسلمانوں کا حال بھی ہے کہ یہ قیامت کب آئے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ نان عربس، یعنی کہ انہوں نے یہ بات رکھی، تو اس پر آپ نے فرمایا وٹ ہیو یو پریپیئرڈ فار دیٹ، کہ تم نے اس آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. اصل تو یہ ہے کہ وہ آخرت آنی تو ہے، وہاں تو حساب کتاب ہونا ہے، تو اس میں تم نے کیا اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہے اس کے مطابق. He answered, I have the love for Allah and for the Rasul sallallahu alaihi wasallam. تو آگے سے وہ نان عرب جو آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، عرب سے علاقے سے تعلق نہیں رکھتا تھا، اس نے کہا، جواب دیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم said, you will be with him on the day of judgment whom you love. یعنی کہ تم ان کے ساتھ ہوگے قیامت کے روز جن سے محبت کرتے ہو. تو لہٰذا ہمیں بھی اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمیں کس سے محبت ہے. ہم نے دنیا کے کوئی ہیرو بنا رکھے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر ان کے انداز اپناتے ہیں. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں گے اور ان کی ادا کو اپنائیں گے، اور تو ہم پھر قیامت کے روز ان کے ساتھ ہوں گے. اگر ہم ان ہیروز کے ساتھ ہوں گے جو صرف دنیا دار تھے اور اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہیں تھے، تو وہ پھر کیا جہنم میں ان کے ساتھ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے. ریکوائرمنٹ آف دا لو فار دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. The following are the requirements of love for the Rasul sallallahu alaihi wasallam. There must be no associate with the love for the Allah and Rasul sallallahu alaihi wasallam. کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کسی کو ایسوسیٹ نہیں کرنا. The love for the Rasul sallallahu alaihi wasallam must be more than love for all the relations of contacts. کہ جتنے بھی ہمارے ریلیشنس ہیں ان سب سے زیادہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. They sayings of Rasul sallallahu alaihi wasallam must be given preference on your personal liking and disliking. کہ ہماری پسند، اپنی پرسنل جو پسند اور ناپسند ہے، لائکنگ ہے اور ڈس لائکنگ ہے، وہ کس کے مطابق ہونی چاہیے؟ اس کی پریفرنس جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونی چاہیے. تو کنکلوژن کیا ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the most beloved personality of Allah. If we wish to have love for Allah and want success in the world and hereafter, we should establish obedience, exhibiting love for the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اہل ایمان کن سے؟ اللہ سے سب سے زیادہ جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اور پیروی کرنے سے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ذریعے ہی یہ ممکن ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
والے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔